बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत में नए नए मंजरनामे सामने आ रहे हैं और अब एक नया सिनेरियो ज़ेरे बहस है। और कुछ अहबाब का कहना है कि ये हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, ये कि पीटीआई मोहसिन नकवी साहब की वसातत से मुख्तलिफ हलकों के साथ कोई साजबाज या मुसालिहत का मंजर तश्कील दे रही है। और उन्हें उम्मीद है कि इसके बाद शहबाज हुकूमत, जिसके बारे में पेशगोई की जा रही है कि वो तौहीन अदालत की रिट के जरिए फारिग हो जाएंगे, उसके बाद पीटीआई को मौका मिलेगा एक नई शराकत दारी का। इस पर बात करेंगे। और इधर मोहसिन नकवी साहब के उनकी काबीना के दो वजीरों को शहबाज शरीफ ने डांट पिलाई है। और ये खासा अहम मसला है, इसलिए कि ये डांट खासे अरसे के बाद पिलाई गई है, जबकि इस मामले को, इस वाक़े को गुजरे हुए भी 2 हफ्ते होने वाले हैं। और मुत्तहदा अपोजिशन का क़याम अब अपने आखिरी मराहल में है और मौलाना फजल रहमान साहब ने नए सूबों के खिलाफ चैलेंज देने के अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और फिर ईरान में स्पीकर कालीबाफ ने बयान दिया कि ईरान टूटने का खतरा है, ईरान का मुल्क यानी हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क का वजूद ही खतरे में है। तो उसके बाद पासदारान इनकलाब में हंगामा हो गया है और कालीबाफ के खिलाफ गलीज गालम गलोच की मुहिम चल रही है। और पासदारान इनकलाब के सरबराह ने इन लोगों की हमायत की है जो कालीबाफ पर बरस रहे हैं। ये मरकजी मौज़ूआत हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो शुरू में ये खबर आपके सामने आ चुकी है कि पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अशिफा अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्हें सरकारी अस्पताल पिम्स में ले जाया गया और वहीं से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल नहीं है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला का नाम मुद्दा अलहयान में शामिल है, लेकिन वजीर दाखिला का नाम शामिल नहीं है। हालांकि ये जो भी कार्रवाई हुई वजारत दाखिला की निगरानी में हुई, तो लोग इसको ये माने पहना रहे हैं कि ये जो एक नया सिनेरियो सामने आया कि मोहसिन नकवी की वसातत से पीटीआई हुकूमत फौज में इस्टेब्लिशमेंट में कोई नई मुफाहमत डेवलप होने जा रही है और जिसकी ज़रूरत खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी है, क्योंकि वो सदारती निज़ाम लाना चाहती है। और सदारती निज़ाम के लिए मुस्लिम लीग तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं है और जेयूआई दूसरी पार्टियां भी तैयार नहीं, सिर्फ एमक्यूएम है और पीटीआई हमायत कर सकती है। ये पीटीआई के अपने ज़राए, अपने हल्के बता रहे हैं कि इमरान खान तो खुद सदारती निज़ाम के सबसे बड़े दाई थे और वो हर डिवीज़न को सूबा बनाने के भी वही दाई थे। तो इसलिए फौज के पास अब कोई चारा नहीं कि वो इमरान खान की मदद हासिल करे। और इसके लिए ये तौहीन अदालत का जो केस है, ये एक ट्रैप था जो हुकूमत के लिए बिछाया गया। ये इनकी थ्योरी बता रहा हूँ मैं, अपनी खबर नहीं दे रहा। थ्योरी ये है कि ये एक ट्रैप था, शहबाज शरीफ साहब से निजात हासिल करने के लिए अदालत के जरिए ये हुक्मनामा हासिल किया गया कि शहबाज शरीफ अपने इमरान खान को पहुंचाया जाए अशिफा अस्पताल। और फिर जब अदालती फैसले पर अमल का हुक्म आया तो मुख्तदर इदारों ने ही हुकूमत से कहा कि हम आपके साथ हैं, आप डट जाएं, इमरान खान को अशिफा अस्पताल नहीं भेजना। ये एक ट्रैप था, जिसके बाद लाजमी तौर पर पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी थी और वो दरख्वास्त दायर कर दी गई। और अब इस दरख्वास्त की रूह से शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे और वो मंजिल हासिल कर ली जाएगी जो तहरीक अदम एतमाद के जरिए हासिल करना मुमकिन नहीं था। ये थ्योरी है। और बहुत सारे लोग ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त को इतना संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहता कि इसके नतीजे में जरूर ही कुछ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब अदालत के पास तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाए तो गोया के हथौड़ा अदालत के हाथ में आ गया और वो हथौड़ा चाहे तो बड़ी आसानी से चला सकती है, उसे किसी चैलेंज का, किसी रुकावट का सामना नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर इन हालात में जबकि ये खबरें भी गर्म हैं
کہ آئینی عدالت کے قیام کے بعد سے سپریم کورٹ کے جج خود کو دوسرے درجے کا شہری تصور کر رہے ہیں، تو وہ بدلہ لینے کے لیے منتظر ہے. یہ لوگوں کا کہنا ہے، میری اس میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی رائے صرف اتنی دی ہے کہ توہین عدالت کا مسئلہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہوتا، یہ اہم ہو جاتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی وزراء اعظم، نواز شریف صاحب کو بھی ایک مرتبہ نااہل کیا گیا، لیکن وہ ظاہر ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی حکومت عدالت کا تختہ ہی الٹ دیا گیا اس کے بعد. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی نااہل کیا گیا توہین عدالت کے ذریعے. تو اب یہ دو بڑی مثالیں تو موجود ہیں. اب تیسری مثال کیا بننے جا رہی ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پس پردہ بیٹھی ہوئی قوتیں اصل گیم کیا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کی اصل گیم کا پتہ نہیں چل رہا. اگرچہ باخبر صحافی انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اور فوج میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی ایک پیج سے ہٹنے کا کوئی تاثر ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے نہ ڈھیل. لیکن اس تبصرے کے باوجود بلاول بھٹو اگر کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو چلیے دال میں کچھ کالا نہ صحیح، کچھ نہ کچھ مٹیالہ ضرور ہے. اب پی ٹی آئی نے جو محسن نقوی کا نام جو شامل نہیں کیا، اس کو لے کر بھی بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سمجھنا آسان کام نہیں ہے کہ محسن نقوی کا نام، وزیر داخلہ کا نام پی ٹی آئی نے اپنی توہین عدالت کی درخواست میں شامل کیوں نہیں کیا. کیا اسے کسی کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کا نام شامل نہ کیا جائے، یا پی ٹی آئی نے اپنے طور پر سمجھا کہ مستقبل میں جب سہیل آفریدی محسن نقوی سے ملتے ہیں تو پی ٹی آئی کا مقتدر حلقوں کے ساتھ بالواسطہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو یہ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، یا پھر یہ تیسرا سینیاریو درست ہے. اچھا، اب تیسرے سینیاریو پر میں اپنا ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مدد سے کیا 2/3 اکثریت کے ساتھ صدارتی نظام کے حق میں ترمیم پاس ہو سکتی ہے، جبکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ طے ہے کہ یہ صدارتی نظام والی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گی. تو پی ٹی آئی کے پاس تو سادہ اکثریت کے بھی ووٹ نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں. وہ 2/3 اکثریت کیسے لائے گی؟ اگر ایم کیو ایم کو بھی شامل کر لیا جائے اور بلوچستان کی ان قوم پرست پارٹیوں کو بھی شامل کر لیا جائے جو باپ کے نام سے حکومت کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا نام لے کر لیکن حقیقت میں وہ باپ پارٹی ہے، ان کی سیٹیں بھی شامل کر لی جائیں، تب بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت سے بہت کم ووٹ بنتے ہیں. تو یہ صدارتی نظام کس طرح آئے گا صرف پی ٹی آئی کی حمایت سے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ کا ایک دھڑا یا پیپلز پارٹی کا ایک دھڑا منحرف ہو جائے گا، تو یہ ٹیکنیکلی بھی ممکن نہیں ہے اور پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے. ٹیکنیکلی اس طرح کہ ایسا کرنے والے سیٹوں سے نااہل ہو جائیں گے اور ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا. یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کو عدالت نظیر کہہ کر آئین کا ایک حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نافذ العمل بات ہے. اور پریکٹیکلی اس لیے نہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا جب مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ نون کو کاف لیگ کی شکل دی جا سکے. اس کے لیے نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل میں بند کرنا پڑے گا یا جلا وطن کرنا پڑے گا. جب تک نواز شریف صاحب موجود ہیں تو مسلم لیگ نون میں سے کاف لیگ برآمد نہیں ہو سکتی، اور پیپلز پارٹی کا کوئی ایک ایم این اے بھی منحرف ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. تو پریکٹیکلی بھی یہ ممکن نہیں ہے اور نظریاتی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات، فرض کیجئے ان کو 2/3 اکثریت مل بھی جاتی ہے، تو کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ جب صدارتی نظام آئے گا تو پاکستان کا صدر کون ہوگا؟ آپ بھی سوچئے پاکستان کا صدر کون ہوگا. کیا فوج یہ ساری محنت اس لیے کرے گی کہ عمران خان کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے، اور صدر بھی وہ جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، اور صوبوں کا وجود ہی ختم کر دیا جائے؟ پھر تو عمران خان جنگل کا بادشاہ ہوگا، اور ایسا بادشاہ جس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی طاقت موجود نہیں ہوگی.
جس طرح بھٹو صاحب نے 3 اپنے زمانے کے چیفز کو کڈنیپ کر کے گرفتار کر کے ان سے استعفے لے لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا 1971 کے بعد یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کتابوں میں بھی آیا ہے اور اخباروں سالوں میں بھی، اور ٹی وی کے تجزیوں میں بھی گاہے گاہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ یہ 3 چیفز جو تھے یہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کی طرف سے گڑبڑ کا اندیشہ تھا، تو بھٹو صاحب نے ان کا پیشگی مکو ٹھپ دیا، کیونکہ بھٹو صاحب اس وقت با اختیار ترین وزیر اعظم تھے. سقوط ڈھاکہ کے بعد فوج کی سیاسی طاقت بہت کم ہو چکی تھی، تو عمران خان کو اگر صدارتی نظام کے تحت، جیسا صدارتی نظام آ رہا ہے کہ اس کے تحت تو تمام اختیارات صدر کے پاس ہوں گے، صوبوں کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا جائے گا نا. ڈویژن، ہر ڈویژن جب صوبہ بنے گا تو وہ صوبہ نہیں ہوگا، وہ ایک قسم کی کمشنری ہو جائے گا. ایک کمشنریٹ، جس طرح گورنریٹ ہوتا ہے تو یہ کمشنریٹ ہوگا جو بیوروکریٹ چلائیں گے، جو صدر کو براہ راست جواب دیں گے. 1 یونٹ سے بھی بدتر شکل اس نظام کی ہوگی، اور اس نظام کا جو صدر ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا، وہ تو شہنشاہ معظم ہوگا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ ساری محنت اس لیے کر رہی ہے کہ عمران خان کو حکومت دے دی جائے؟ عمران خان آئے گا تو وہ تو پھر جتنی ترامیم ہوئی ہے، تازہ ترمیم جو پچھلے 3 دن پہلے ہوئی ہے، اس سمے ساری ترامیم کو ملیا میٹ کر دے گا اور اپنا سکہ چلائے گا. یہ بات کسی بھی معمولی عقل و فہم والے آدمی کے دماغ میں بھی آ نہیں سکتی کہ عمران خان کے ذریعے ساز باز کر کے صدارتی نظام لا کر. دوسری صورت یہ ہے کہ کیا عمران خان ایسے صدارتی نظام کی سپورٹ کرے گا جس میں پہلے سے ہی بہت زیادہ بااختیار شخص ملک کا صدر بن جائے؟ تو کیا وہ عمران خان کو زندہ رہنے دے گا اس کے بعد اپنے بے پناہ اختیارات کے باوجود؟ دونوں صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں سارے فریق پھنسے ہوئے ہیں، اور فریق پھنسے ہونے کی مثال میں نے کل دی تھی، جیسے 2 ستون ایک دوسرے پر یوں ٹکے ہوئے ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ستون یوں کھڑا ہے اور ایک ٹکا ہوا ہے، اگر یہ ستون ہلے گا تو یہ گر جائے گا، لیکن یہ ستون اپنی جگہ پر قائم رہے گا. لیکن جب دونوں ستون ایک دوسرے کے سہارے پر، جس طرح محراب ہوتی ہے، کرب ہوتا ہے، تو اس میں جب ایک ستون گرتا ہے تو پھر دوسرا ستون بھی نہیں رہتا. تو معاملہ اس طرح پھنس گیا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے صدارتی نظام بھی آیا اور صوبوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے، تو اس کے لیے اس کو جو حمایت درکار ہے وہ ملتی نظر نہیں آتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے. ادھر متحدہ اپوزیشن کے قیام کی تیاری زور پکڑ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام اپوزیشن لیڈروں کو گھر پر بلایا اور بڑی اچھی دعوت کی، بڑی بان خیز گفتگو ہوئی. رکاوٹ اس اتحاد میں صرف اتنی ہے کہ یہ اتحاد تب بنے گا جب اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. اچک زئی صاحب کی قربانی پی ٹی آئی کو دینا پڑے گی، ورنہ یہ اتحاد نہیں بنے گا. اور اگر اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کے سپرد آ گئی تو یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. اس اپوزیشن کی مزاحمت کرنا پھر حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد فکریں تو میں نہیں دہرا سکتا کیونکہ وہ بہت ہی سخت ہے. کئی بلاگرز نے وہ فکریں ریپیٹ کر دی ہیں لیکن میں نہیں کر رہا. اس کے لیے آپ دوسرے بلاگ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو صوبے بنانے کی سوچی ہے. بات تو ان کی صحیح ہے، پبلک بھی یہی کہتی ہے. کوئی ملک آپ سے سنبھل نہیں رہا، معیشت آپ نے برباد کر دی، سوشل فیبرک آپ نے برباد کر دیا، ادارے آپ نے برباد کر دیے. بلوچستان پختونخوا کو پاکستان کی ریاستی کنٹرول سے آپ نے محنت کر کے نکال دیا، محسن نقوی جیسا وزیر لگا کر اور غلط پالیسیوں کے ذریعے. تو اب آپ صوبے بنانے پر چل پڑے تاکہ اب ایک کالم نگار نے بھی کالم لکھا حامد میر صاحب نے جنگ میں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دشمن ہماری طاق میں ہے. دشمن کیا؟ بھارت ہماری طاق میں ہے، اور جب بھارت ہماری طاق میں ہے تو ہم بھارت کو کیوں موقع دیں؟ ان کا اشارہ یہی نئے انہوں نے بات ذرا ملفوف انداز میں کی، لیکن مطلب یہی تھا کہ جب آپ نئے صوبے بنانے پر اکڑ جائیں گے اور اس سے ٹلیں گے نہیں تو پھر یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. وہی صورتحال 1971 والی، اور یہ بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ 1971 کے حالات پیدا کیوں کر رہی ہے.
تو میرے خیال میں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی، محمد علی درانی، عامر درانی خان، وہ میاں عامر خان، وہ کیا نام ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، سازشی ذہن کے لوگ، پاکستان کے وجود سے نفرت کرنے والے لوگ، ان کی باتوں میں آ گئی ہے شاید انہوں نے کچھ ترغیبات دلائی ہیں، انہوں نے کوئی خوشکن سہانے خواب دکھلائے ہیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ اچھا، اب 14 اگست کو محسن نقوی کے حکم پر بگی میں 2 افسر جو محسن نقوی کی غیر اعلانیہ وفاقی کابینہ کے ممبر ہیں، میں تو یہی کہوں گا، ایک کمشنر اور ایک آئی جی، ان دونوں نے اسلام آباد میں جو کچھ کارنامے انجام دیے اور اسلام آباد کو جس طرح تباہ کر دیا ہے، وہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو کالے پانی بھیجا جائے، لیکن محسن نقوی نے کالے پانی بھیجنے کے بجائے ان کو بگی پر سوار کر کے وہ یوم آزادی پاکستان کی مرکزی تقریب میں بھیج دیا، اور وہاں کے منظر کا ایک خاص حصہ یہ تھا کہ جب اسٹیٹ سیکرٹری سے یہ اعلان ہوا کہ یہ 2 بادشاہ سلامت، 2 چھوٹے بادشاہ سلامت بگی میں تشریف لا رہے ہیں، تو تالیاں بجائے، تو پورے اس تقریب گاہ میں ایک بھی آدمی نے تالی نہیں بجائی۔ اسی سے اندازہ لگا لے کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اس واقعے کو گزرے کتنے دن ہو گئے؟ 1.5 ہفتہ تقریباً ہو گیا ہے اس واقعے کو، تو وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے وزیر اعظم نے ان دونوں وفاقی یعنی محسن نقوی کی کابینہ کے ان دونوں وزیروں کو نوٹس بھی بھیجا، اظہار وجوہ کا نہیں، شو کاز نوٹس نہیں، بلکہ وارننگ کا، کہ تنبیہ کا، کہ آپ کی اس حرکت سے بہت برا پرسیپشن پیدا ہوا ہے، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور آئندہ ایسا واقعہ نہ ہونے پائے، یہ ایک طرح کی وارننگ تھی۔ اس سے پہلے خاموشی تھی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 3-4 دن کی تاخیر کے بعد دونوں وزیروں کو، سو کال وزیروں کو نوٹس جاری کرنا، اور پھر کل ایک بیان میں اس بات کا آ جانا، اس کس بات کا اشارہ ہے؟ اصولی طور پر تو ان دونوں بڑے افسروں کے خلاف انکوائری ہولڈ ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی، کس کے کہنے پر کی، اور ان سمیت وزیر داخلہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سخت ترین کارروائی، تاکہ آئندہ پاکستان میں کوئی خود کو بادشاہ نہ سمجھے، پاکستانی عوام کو عوام سمجھے، پاکستانی عوام کو کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر مخلوق سمجھنے والا وزیر داخلہ نہیں ہو سکتا کسی بھی ملک میں۔ یہاں تو وزیر داخلہ کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں یہ سارے بلوچستان کے جتنے بھی ہیں، تو ایسی سوچ رکھنے والے اور بگی میں آنے والے دونوں قسم کے لوگ سخت کارروائی کے سزاوار ہیں، لیکن نہیں کی۔ چلیے، لیکن اتنی بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ اتنے دنوں کے بعد وزیر اعظم نے نوٹس کیوں لیا؟ دراصل وزیر اعظم نے محسن نقوی صاحب کو خبردار کر دیا ہے۔ اس بات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو نہ صوبے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ صدارتی نظام آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ضد کی گئی تو پھر کوئی ایسا بڑا سانحہ ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، خدشات پیدا ہو جائیں گے، بلکہ ان کی راہ ہموار کر دی جائے گی کہ جس کے بعد پھر مزید کوئی نعوذ باللہ کوئی سانحہ، کیا اب اس سے زیادہ کیا عرض کیا جائے۔ اچھا، اب تھوڑا ذکر ایران کا۔ پرسوں ایران کے 2 منتخب حکومت کے 2 بڑے ذمہ داروں کی طرف سے 2 اہم بیانات آئے۔ ایک بیان صدر پزشکیان کا تھا جس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، لہٰذا یہ سنہری موقع ہے کہ اپنی اس عزت و وقار کی پوزیشن پر رہتے ہوئے امن معاہدہ کر لیا جائے اور جنگ کا رستہ ختم کر دیا جائے۔ ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور صدر پزشکیان دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب لڑائی کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے، اگر معاہدہ کر کے ہماری جان بخشی آئندہ کے لیے ہو سکتی ہے تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ایران نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے وہ دن بدن ٹوٹ رہی ہے، بلکہ کل تو خود ایران نے بھی توڑ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے صدر، اسپیکر، وزیر خارجہ، پاسداران انقلاب کے جرنیل سمیت 6-7 بڑے عہدے داروں نے
عراق کا دورہ کیا اور عراقی حکومت کے ساتھ خیر سگالی بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن عراقی حکومت باز نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو ملیشیاؤں سے ہتھیار لے کر رہیں گے۔ تو اب ایران نے، بہت بڑی خبر ہے، یہ اخبارات میں چھپ چکی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی خبر ہے لوگ شاید بہت سارے نہیں سمجھ سکے۔ اب ایران نے عراق کے تیل بردار جہازوں کو اپنی ناکہ بندی سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رشوت تو ہے ہی عراقی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ نرم ہاتھ رکھے ہمارے لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ہرمز کا ہتھیار اس کو خود کند بنانے کی ایرانی کارروائی بھی ہے۔ یعنی اب کم سے کم عراق کی حد تک تو ہرمز کی ناکہ بندی ایران نے ختم کر دی، اور دوسری طرف جو امریکہ نے رستہ کھولا ہوا ہے وہاں نسبتاً اس کا رستہ، وہ رستہ اختیار کرنے والے جہازوں کی تعداد ایرانی رستہ اختیار کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ اگرچہ اوور آل جہازوں کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن ایران کی ناکہ بندی اس شکل میں نہیں رہ سکی۔ لیکن جو ناکہ بندی ایران کی گئی امریکہ کی طرف سے، وہ بدستور نافذ ہے، اور اس کا نقصان سراسر ایران کو پہنچ رہا ہے۔ اور نئی ناکہ بندی کے نئے آغاز کے بعد سے ایران اپنے تیل کا ایک قطرہ بھی برآمد نہیں کر سکا، تو زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ تو یہی بات پزشکیان نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ناکہ بندی چھوڑو، جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایٹمی مسئلہ رہ جائے گا، اس کے وہ مذاکرات کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے اب ایران کو بات تو ماننا پڑے گی، لیکن اس بات کو پرامن طریقے سے بھی مانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہرمز کی ناکہ بندی اگر ختم کریں گے تو امریکہ کی ناکہ بندی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات پزشکیان نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور دوسرا بیان آیا اسپیکر کالیباف کا، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ایران میں غربت بڑھ رہی ہے، معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ہاں، پزشکیان کا ایک بیان 2 دن پہلے بھی آیا تھا کہ ہماری آمدنی مسلسل کم ہو رہی ہے اور ہماری مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں کالیباف نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا تو خطرہ ہے، نہیں خطرہ نہیں، ایران کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی اسلامی جمہوریہ ایران، ان کے الفاظ، اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی کہ ملک ٹوٹ جائے گا، حکومت تو پھر ظاہر ختم ہو ہی جائے گی۔ اور حالات ایسے ہی ہے کہ ایران کی شکست و ریخت، تڑکنے کا، دراڑیں پڑنے کا، ٹوٹ پھوٹ کا عمل ایران کے اندر شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے ہر شخص کو نظر آ رہا ہے۔ تو کالیباف نے اسی کی طرف اشارہ کیا، لیکن مولوی لوگ گرم ہو گئے اور کل پاسداران انقلاب نے ایسی شدید مہم چلائی کالیباف کے خلاف کہ رہے خدا کا نام، اور بس وہ گندی گالیاں تو نہیں دی، لیکن گندی گالیوں سے ہٹ کر جو سیاسی اور پارلیمانی قسم کی گالیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری کالیباف کو دی گئی۔ امریکی ایجنٹ، امریکہ کے لیے رستہ ہموار کرنے والے، عوام کے دشمن، خمینی کی نظریاتی سرحدوں کے دشمن، اس طرح کی باتیں۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کر کالیباف کے خلاف مہم چل رہی ہے، تو پاسداران انقلاب کے سربراہ نے ان کی تائید کی، ان لوگوں کی جو یہ مہم چلا رہے ہیں، یعنی اپنا وزن کالیباف کے مخالف پڑھنے میں ڈال دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایران کے اندر سوچ کا جو دھارا ہے وہ کتنا مختلف ہے، پاسداران کا اور حکومت کا اور عوام کا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔